बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। शो का आगाज़ कर लेते हैं। आई होप आप सबका वीकेंड संडे बहुत अच्छा गुजरा होगा, अच्छे तरीके से आप सभी लोगों ने एंजॉय भी किया होगा और अपना बहुत ख्याल भी रखा होगा। नाज़रीन, ज़िंदगी का निज़ाम जो है वो चलता चला जा रहा है और हम मसरूफियात में कहीं ना कहीं अपने आप के बारे में सोचना जो है वो कम करते जा रहे हैं। ज़रूर ज़िंदगी के ज़रूरी काम निभाएं और अपने आप को भी टाइम दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने आप को टाइम देते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो ख़ुद की आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखते भी हैं, समझते भी हैं और साथ ही साथ इस वक्त जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें, अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। सुबह के टाइम एक्सरसाइज वर्जिश ज़रूर करें ताकि आप हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रह सके, चुस्त रह सके। जब भी आप अपने ऑफिस जाएं तो आप अच्छे तरीके से काम कर सके। जिस तरह मैं बहुत आज एक्टिव हूँ, शायद संडे के बाद जब भी आप ऑफिस आते हैं तो आप सभी लोग एक्टिव भी होते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि ज़रूर अपने लिए टाइम निकालें, कुछ अपने बारे में सोचें, कुछ अपने आप को टाइम दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि आप सेहतमंद रहें और तंदुरुस्त रहें। जी तो नाजरीन, कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। सर्दी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। एहतियात के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, गर्म अशिया का इस्तेमाल करें ताकि आप अपने आप को सर्दी की शिद्दत से महफूज रख सकें। तो कुछ मौसम की डिटेल्स सबसे पहले जान लेते हैं। आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा? मौसम की डिटेल्स मैंने आपको बतानी है, तो आज पूरे दिन का टेम्परेचर आपके साथ शेयर करना है मैंने, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं सभी लोगों को कहती हूँ कि जब आपने अपने काम निपटाने होता है, घर से बाहर निकलना होता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको मौसम की सिचुएशन पता हो ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपने काम निपटा सकें। इस टाइम सुबह 9 बजे क्या टेम्परेचर था आपके सामने है। पार्शली सनी और 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था और सुबह विंड स्पीड थी 7 किलोमीटर पर आवर और इसके साथ ह्यूमिडिटी 95% रिकॉर्ड की गई। 9 बजे के बाद अब आप जान सकेंगे कि 12 बजे दोपहर मौसम कैसा रहेगा। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पार्शली सनी रहेगा और इसके साथ विंड स्पीड आपके सामने है 11 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चलेगी। ह्यूमिडिटी 72% रिकॉर्ड की जाएगी। इसके बाद जी 3 बजे का मौसम आपके सामने 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा मौसम और इसके बाद विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर और ह्यूमिडिटी 55% रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, जैसे जैसे हम देखते हैं कि शाम होती चली जाती है, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता है। 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। फिर विंड स्पीड आपके सामने है 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ह्यूमिडिटी रहेगी जी 75% और इसके बाद जी आ जाता है हमारे पास मौसम रात 9 बजे का। सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी होगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड और विंड स्पीड होगी जी 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चलेगी। ह्यूमिडिटी 85% रिकॉर्ड की जाएगी। तो ये ओवरऑल मौसम की सूरत हाल है। आज के पूरे दिन का मौसम कैसा रहेगा ये हमने आपके साथ नाज़रीन शेयर कर दिया है। मौसम की सूरत हाल को देखते हुए आप अपना पूरा दिन प्लान कर लेते हैं। अभी पूरे दिन का मौसम हमने आपको बता दिया, लेकिन बाहर का मौसम कैसा है ये भी बताएंगे आपको प्रोग्राम में आगे चल के। फिलहाल शामिल कर लेते हैं शहर का मौसम कैसा है, वो तो आपने जान लिया। टॉप स्टोरीज, शहर की अहम खबरें क्या हैं वो शामिल कर लेते हैं। तो आज की लीड स्टोरी हमारे पास क्या है जी? सबसे पहली खबर हम डिस्कस करने वाले हैं शहर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल। कोरोना की दूसरी लहर के वार तेज हो गए हैं। मजीद 11 अमवात, एक रोज में 492 नए केस सामने आए हैं। कीमतें बेकाबू, चीनी 100 रुपए किलो तक फरोख्त, सहूलत बाजार भी बंद। अगली खबर, नाके गश्त सब बेकार, शहर भर में लाखों के डाके, गाड़ियां भी चोरी। ग्रिड स्टेशन बंद करके सप्लाई बहाल करने का तजुर्बा, गैर इलानिया लोड शेडिंग शुरू। ऑरेंज ट्रेन भी 3 घंटे बंद रही।
सो नाज़िन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज। इन्हें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद सिप्रा साहब, क्या हाल चाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है जी। शाहिद सिप्रा साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर हमारे पास है शहर में कोरोना के हवाले से जो सिचुएशन है। 11 अमवात एक रोज में हुई हैं, 492 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये उतार चढ़ाव देख रहे हैं, किसी टाइम हम देख रहे हैं केसेस एकदम से बहुत बढ़ जाते हैं, किसी दिन कम भी होते हैं, लेकिन एहतियात वाला एलिमेंट हमें हर रोज हर गुजरते दिन के साथ कम होता नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, मुझे बताएं कि मार्च, अप्रैल और मई, जून के बाद उस जो 4 महीने गुजरे, उसके बाद किसी जगह पर एहतियात आपको नजर आई हो तो किसी जगह पर आपको एहतियात नजर नहीं आएगी। लॉकडाउन में आपने नरमी की, बल्कि आलमोस्ट आपने ख़त्म ही कर दिया। उसके बाद कहा कि SOPs हम बना रहे हैं, मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना और समाजी फासला बरकरार रखना है। और उसके बाद आपने एक नोटिफिकेशन भी किया कि जितने सरकारी और प्राइवेट दफातर हैं वहाँ पर उसकी मुलाजमीन की तादाद को कम किया जाए और मैनेज किया जाए समाजी फासले को, लेकिन ये आज तक मुमकिन ना हो सका। उसके बावजूद हम यहाँ बैठकर कहें कि आपके कोरोना के पेशेंट जो हैं वो कम होंगे या वबा कम फैलेगी। शाहिद सिप्रा साहब इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करा सके हैं, फिर आप आम पब्लिक से क्या तवक्को कर रहे हैं? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप सरकारी इदारों में हर रोज दुरे ना आए? आप खबर देते हैं कि फलां जगह पर फलां इदारे में इतने मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हो गए, बहुत मुश्किल है पब्लिक डीलिंग वाले जितने भी इदारे हैं वहां पर आप SOPs पर अमल करा सके? देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। तमाम जो आपके बुनियादी ज़रूरियात वाले इदारे हैं ना, जिसमें आप मेरा भी जिक्र कर रही हैं, उसके बाद दूर नयाब का भी, इसमें पानी है, बिजली है, गैस है, तो यहाँ कस्टमर सर्विसेज सेंटर्स हैं, लोगों ने यहाँ जाना ही जाना है, विजिट करना है, यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन आया कि जो विजिट करने आ रहा है उसने SOPs पर अमल दरामद किया है कि नहीं किया? नहीं किया। वो घर से निकला है या घर पर जा रहा है या किसी और जगह पर जा रहा है तो वो मास्क या इसका इस्तेमाल कर रहा है? नहीं कर रहा। असल हमें ये हो गया है कि हमारी कौम पूरी जो है वो इससे निकल चुकी है, वो कोरोना वायरस को कुछ समझती ही नहीं है। दूसरी लहर की हमने बात की कि दूसरी लहर आ गई है, ये खतरनाक साबित हो सकती है, पूरी दुनिया में फैल रहा है। हमारी जगह पर भी आया कि हमारे पाकिस्तान में भी ये दूसरी लहर आ गई है, लेकिन उसके बावजूद हम सब खामोश हैं। ये होना उस वक्त है जब हमारे गवर्नमेंट लेवल पर या गवर्नमेंट सतह पर कोई इस तरह के इक़दाम होंगे या ठोस तरीके से कोई इस तरह का सोचा जाएगा कि हमने इस पर अमल दरामद करवाना है। अपने मार्केट्स खोलें, ठीक है, लॉकडाउन जो है उसकी वजह से आपकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मुतासिर होते हैं, ताजर बरादरी का कारोबार मुतासिर होता है, ये सारी चीज़ें मुतासिर हो जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी आ जाती है? आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी आ जाती है। जब तक हुकूमत उस पर अमल दरामद करवाने में नाकाम ठहरेगी, अवाम नहीं करेगी। एक तो हमने अवाम के सामने जो हमारा एतमाद है गवर्नमेंट का कोरोना के मामले पर बिलखसूस, वैसे तो सारी चीज़ें जितनी भी हैं मामला उस पर हम खो चुके हैं, लेकिन कोरोना के मामले पर हम जो अवाम का एतमाद है वो हुकूमत से उठ चुका है। चूँकि वो खुद जब अपनी मीटिंग्स करते हैं, जब वो अपना किसी किस्म का इजलास करते हैं और इवन जब मीडिया गुफ्तगू करते हैं तो आपके सामने उनके वुज़रा, उनके मुशीर, जितने भी लोग हैं वो आपके सामने होते हैं। उन लोगों की जानिब से मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और उसके बाद उनके बयानात भी छोड़ दें। शुरू में तो हमारे जो CM साहब हैं, हमारी जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं, उनकी जानिब से आवाम को आगाही भी दी जाती थी, बताया भी जाता था कि आप मास्क का इस्तेमाल करें या हिफाजती इक़दामात को जो है उन पर अमल दरामद करवाएं। लेकिन अब हुकूमत ने खामोशी अख्तियार कर ली। अवाम तो पहले ही कोरोना वायरस से निकल चुकी है ना, उन्होंने इसको समझा ही कुछ नहीं है। फिर आपने कहा कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, गली मोहल्ले की सतह पर आपने बंद की गलियां, लेकिन आप कुछ दिन पहले रिपोर्ट कर रहे थे कि वो बंद नहीं हुए। ये आप सिर्फ खानापुरी कर रहे हैं लोगों की आंखें बुझाने के लिए। मैं तो कहूंगी आप दिखा रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन क्या है? मैं भी उन एरियाज के बाहर से गुजरी हूँ जिस हद तक स्मार्ट लॉकडाउन पे अमल दरामद हो रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन हमने देखा जो पहली लहर में किया, उस पे सही इंप्लीमेंट भी हुआ, लेकिन अब जिस तरह से हम हर चीज को ले रहे हैं फॉर ग्रांटेड, हम नहीं समझ रहे कि हमने SOPs पर उस तरह से अमल दरामद करना है, तो फिर स्मार्ट लॉकडाउन को भी आप उसी तरह से लेके चल रहे हैं कि हमने कह दिया इन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन है, अमल हो रहा है नहीं हो रहा, ना कोई चेक एंड बैलेंस, ना कोई देखने जा रहा है, और वहां पर लोग भी उस तरह से फिर रहे हैं। देखें, नोटिफिकेशन की हद तक अगर हम रहेंगे तो फिर तो हालात बिगड़ेंगे। आपके आगाज में देखें हम लोग 16-17 केसेस पे आए और अब फिर आप 200-250-300 केसेस पे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे जो हिफाजती इक़दाम हैं, हमारी जो हिफाजती तदाबीर हैं या हुकूमती जो नोटिफिकेशंस हैं वो हवा में उड़ाए जा रहे हैं, उन पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। आप गलियों को बंद कर लें, कनाते लगा लें, लेकिन वहां से लोगों को आप ज़राए आमद रफ्त जो गुजर रही है या राहगीर वहां से जो गुजर रहे हैं, अगर आप उनको रोक नहीं रहे, उनकी तरफ कोई मिलने आ रहा है या वो निकल रहे हैं, अगर उनको नहीं रोक रहे तो फिर क्या इसका फायदा? कोई फायदा नहीं। बेसिकली पर्पस क्या होता है आप इस लॉकडाउन का
کہ جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں اور کسی گلی یا محلے میں یا کسی ٹاؤن میں یا کسی کالونی میں زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور اس کو ہاٹ سپاٹ قرار دے کر اس کو بند کیا جاتا ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کی موومنٹ یہیں تک روکی جا سکے. اور اس روکنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور جگہ پر جائیں تو وہ آپ کا جو وائرس ہے وہ پھیلنے کے خدشات ہیں. لیکن آپ صرف کناتیں لگا دیں اور بیریئر لگا کر آپ خاموشی اختیار کر لیں گے تو پھر لوگوں نے تو جانا ہی آنا ہے. انہوں نے نوکریاں بھی کرنی ہے, انہوں نے دفاتر میں بھی جانا ہے, انہوں نے اپنے کاروبار جو زندگی ہے اس کو بھی چلانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. بات یہ ہے کہ جن علاقوں میں آپ لاک ڈاؤن کریں ان کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہو. اگر وہ گورنمنٹ وہاں پہ کوئی امپلائی رہتا ہے, پرائیویٹ امپلائی رہتا ہے یا کوئی اور کسی جگہ پر ملازمت کرنے والا مزدور رہتا ہے تو اس نے روزگار کے سلسلے میں نکلنا تو اس کو وہاں سے سہولت ملنی چاہیے. بالکل. جب آپ ان چیزوں سے نکل صرف کناتوں اور بیریئرز تک محدود ہو جائیں گے تو پھر میرے خیال میں لوگوں نے تو اپنے کاروبار زندگی چلانے کے لیے گھروں سے نکل اپنی روزی کمانی ہے تو وہ نکلیں گے. بات یہ ہے کہ حکومت سیریس نہیں ہوتی. حکومت سیریس ہو جائے تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ اس کو ہم روک نہیں سکتے یا اس کی جو سماجی فاصلہ ہے جو آپ احتیاطی تدابیر ہم اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے. مارکیٹس میں نہیں ہو سکا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جو تاجران کی جو مختلف ایسوسییشنز ہیں آپ ان کے صدور کو پکڑیں, ان کے سیکٹریز کو پکڑیں, ان کو بٹھائیں, ان سے کہیں کہ آپ کے علاقے میں یا آپ کی مارکیٹ میں سر وہ یہاں پہ بھی کھانا پوری کی جا رہی ہے, 1-2 سٹورز پہ کارروائی کی جاتی ہے جی, ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ان کو سیل کر دیا, ان کو جرمانہ کر دیا. میرا بھی آپ کی طرح یہی سوال ہے کہ بڑی مارکیٹوں میں کوئی کیوں نہیں جاتا؟ آپ جائیں نا, بڑی مارکیٹس میں جائیں اور ان کو بتائیں کہ اگر آپ کی مارکیٹ میں کسی جگہ پر وائلیشن ہو رہی ہے, کسی جگہ پر کوئی ایشو نہیں ہے, بالکل ہر جگہ پر ہو رہی ہے, بالکل وائلیشن ہو رہی ہے, آپ اگر اس ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کروائیں گے تو ہم آپ کی مارکیٹ کو بند کر دیں گے. بالکل. تو پھر تو ہے پاسبل, سختی کریں گے. ادروائز آپ کہیں کہ آج صبح بند کریں گے, شام میں دکان تو کھلنی ہے, آپ اس کو بند نہیں کر سکتے, اس کا روزگار ہے. ایسے ہی ہے. اچھا آپ کو یاد ہوگا مارچ اپریل مئی میں ہم کسی دکان میں جائیں گے تو آپ کو وہ کہیں نہ کہیں اس کا بیریئر آپ کو نظر آتے تھے دکان میں, ایسے ہی ہے. کاؤنٹر میں فرق ہوتا تھا, لوگ دور سے بتاتے تھے, ایک ڈسٹنس ہوتا تھا, وہ ساری چیزیں تھی. آپ کو دروازوں پر لکھا نظر آتا تھا کہ ماسک کے بغیر داخلہ بند ہے, وہ بھی خیر اب وہ بھی کاغذی ہو گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. بالکل. اور عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر حالات یہی ہوں گے جس طرح حالات یہی ہوں گے. اور اس خبر کو میں وائنڈ اپ اس طرح سے کرنا چاہوں گی کہ ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو بھی تھوڑی سی اپنی رسپانسبلٹی سمجھنی ہے, لیکن آپ ضرور اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں. اگر آپ ایک دکاندار ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے گاہکوں کو ڈیل کرنا ہے. جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے اپنے گھروں سے جا رہے ہیں اس چیز کا پابند بنائیں. آپ کے بچوں نے اسکول جانا ہے تو یہ زندگی کا نظام اب بحالی کی طرف اگر مکمل طور پر ہے تو اس کو سنبھال کے ہم نے ہی رکھنا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے یہ جو سہولت بازار تھے ان کی سہولت ملی یا نہیں, ان کو بند کیوں کیا جا رہا ہے. نام تو ان کا سہولت بازار رکھا گیا تھا, اب سہولت یہاں پر کیا رہی, ان کا کردار کیا رہا, اور اب جب ان کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو پھر سہولت کون دے گا. بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. تو ناظرین ہوا یہ تھا کہ پلان کیا گیا تھا کہ عوام کو سستی اشیاء فراہم کرنی ہے, جس کے تحت شہر میں سہولت بازار لگانے کا فیصلہ کیا گیا. یہ سہولت بازار لگائے گئے اور پھر عوام کو دکھایا گیا. جگہ جگہ پر ہم نے دیکھا کہ بل بورڈز آویزہ کر دیے گئے ہیں, بینرز لگا دیے گئے ہیں کہ عوام کے لیے سہولت بازار فلاں فلاں جگہ پر بنائے گئے ہیں. ان سہولت بازاروں میں لوگوں نے آنا بھی شروع کیا اور پھر عوام کا رد عمل بھی آرام آرام سے ہم نے دیکھا سامنے آنا شروع ہو گیا کہ وہاں پر اشیاء سب سٹینڈرڈ ہونے کی شکایتیں بھی آئیں, اور جو چیز زیادہ مقدار میں آتی تھی جیسے کہ آٹے کا بحران ہوا تو آٹا وہاں پہ پہنچانا تو شروع کیا, لیکن لوگ جب خرید کے جاتے تھے بعد میں لوگوں نے آنا تو وہاں پر آٹا ختم ہو چکا ہوتا تھا. اگین چینی کی بھی یہی صورتحال رہی, مہنگی چینی سستی لوگ ڈھونڈنے کے لیے جب سہولت بازار کا رخ کرنے لگے تو وہاں پر لوگوں کو دور دراز سے آئے ایک پیکٹ دیا جانے لگا اور کہا جانے لگا کہ اس سے زیادہ آپ کو چینی فراہم نہیں کی جائے گی. آپ دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں سہولت بازار سے فائدہ اٹھانے کے لیے, لیکن یہ سہولت بازار کچھ 1-2 ہفتہ تو ہمیں واقعی سہولت دیتے ہوئے نظر بھی آئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے بڑے بڑے دعوے کہاں سٹینڈ کرتے ہیں جب آپ کے یہ سہولت بازار صرف اور صرف نام کے سہولت بازار رہ گئے ہیں. لوگ اپنے گھر سے دور دراز ان سہولت بازاروں میں جا رہے ہیں سستی چینی خریدنے کے لیے, سستا آٹا خریدنے کے لیے, سستا فروٹ خریدنے کے لیے, لیکن ان سہولت بازاروں میں جب لوگ پہنچتے ہیں بڑے بڑے بینرز دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلے کچھ پیسے ہم بچا لیں گے. ایسا ہوتا کچھ نہیں. شاید سپرا صاحب یہ اب بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا, میرے خیال سے بہت اچھا فیصلہ ہے. دیکھیں عملی طور پر تو یہ پہلے ہی بند تھے,
ان کو آپ دیکھیں کہ جس جگہ پر آپ نے ان کو سجایا لگایا اور اس کے بعد جو جس طرح آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ غیر معیاری اشیاء جب آپ نے فروخت کرنا شروع کی تو لوگوں نے آنا ہی چھوڑ دیا تھا. کیا سہولت بازار، شادمان سہولت بازار آپ نے فٹ پاتھ پہ بنا دیا، ہر گلی میں اپنے سر سے. آپ کا سنگھ پورہ میں ایک گلی میں بنا ہوا تھا. بالکل یہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں. اصل بیسک کیا تھا کہ اس وقت چینی کا بحران تھا اور اس وقت آٹے کا بحران تھا. یہ دو چیزیں ایسی تھیں کہ حکومت کے لیے ایک کڑا امتحان ثابت ہو رہی تھیں. عوام دربدر ہو رہی تھی، چینی کی قیمت نہیں کنٹرول ہو رہی تھی، اور اگر آپ کسی جگہ دکان پر جاتے تو وہاں مہنگے داموں آپ کو مل رہی تھی. آٹا جو ہے وہ آپ کو نایاب ہو چکا تھا، سستے داموں وہ نہیں مل رہا تھا. ان دو چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ سہولت بازار لگا دیں اور لوگ آسانی سے وہاں جا کر خریداری کر سکیں. بات یہ ہے کہ جس طرح اس کا نام رکھا گیا، نام رکھنے کا مقصد اور لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی کہ ہمیں سہولت ملنے جا رہی ہے، لیکن عملی طور پر وہاں کچھ اور ہوا. جو آپ نے آٹے کے وہاں ٹرک کھڑے کیے وہ آج تک وہی ٹرک وہیں پر کھڑے ہیں. اس کی کیا وجہ تھی کہ 840 روپے یا 860 روپے جو 20 کلو کا تھیلا تھا وہ لوگوں نے نہیں خریدا. 1100 روپے، 1120، 1130 روپے 20 کلو کا تھیلا آج بھی لوگ خرید رہے ہیں. کیوں خریدا؟ کہ 840 اور 860 روپے 20 کلو کا جو تھیلا تھا اس میں جو آٹا تھا وہ کھانے کے قابل نہیں تھا، اب وہ کھا نہیں سکتے تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب حکومت اس طرح کی چیزیں وہاں فروخت کرے گی تو پھر سہولت کون سی رہ گئی؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ چینی کا بحران تھا. چینی 110 روپے تک چلی گئی، 108 روپے کلو تک بھی فروخت ہوتی رہی، 112 بھی گئی، آج بھی 100 روپے ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم وہاں سستی چینی دیں گے، 82 روپے دیں گے، 83 روپے، 84 روپے، جو بھی ریٹ یہاں 84 روپے مقرر ہوا. شناختی کارڈ لے جائیں، ایک آپ کو کلو چینی ملے گی. مجھے یہ بتائیں کہ اس سے بڑی توہین عوام کی کیا ہوگی؟ بالکل، یہ مذاق آپ نے خواتین کو لائنوں میں لگا دیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 1 کلو چینی کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو پھر یہ کون سی سہولت ہے؟ میں خود سہولت بازار وزٹ کرنے کے لیے گئی، میں نے وہاں پر معذور افراد کو بھی دیکھا، دور دراز سے آئے، جو کہ اسپیشلی اس لیے آئے کہ چلیں کچھ پیسے بچ جائیں گے. دیکھیں، نام ایسا تھا، لوگوں کو اٹریکٹ کیا، نام ایسا تھا، لوگ اٹریکٹ ہوئے کہ ہمیں ملے گی. اور اس وقت جو ماحول بنا ہوا تھا آٹا چینی کا وہ کچھ اور چیزیں، باقی چیزیں بھی بڑھ رہی تھیں. آج بھی گھی، چینی اور باقی چیزیں جو قیمتیں جس طرح بڑھ رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہے، لیکن یہ بنیادی ضرورت تھی، اس کے بغیر گزارا نہیں تھا، اس لیے لوگ اس طرف اٹریکٹ ہوئے. اچھا، عوام کو فائدہ ہو نہ ہو، جن لوگوں نے یہ لگایا ہے ان کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا. اس کا جو بجٹ نکلے گا، اس کا جو بجٹ منظور ہوا ہوگا، اس میں سے کتنے پیسے لگے، کتنے لگائے گئے، وہ سارے نہیں لگے ہوں گے. جو لگانے والے ہیں ان کو اس کا فائدہ ضرور پہنچے گا. اور میرے خیال میں اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے سہولت بازار لگائے اور اب اس کو بند کرنے جا رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا بند ہو جائے گا تب کھلے گا، پتہ چلے گا کہ اصل میں یہ کس مقصد کے تحت لگائے گئے تھے. مقصد تو عوام کو ریلیف دینا تھا، جو کہ نہیں ملا. اس میں آپ کس حد تک کامیاب ہوئے؟ اگر آپ کامیاب ہوتے تو یہ بند کرنے کا نوبت ہی نہ آتی کہ آپ سہولت بازاروں کو بند کر دیں. ایک سوال میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ ڈسکشن کرتے ہوئے سنا ہے، شاہد سپرا صاحب، کرشنگ سیزن ہے، اس کے باوجود آپ چینی کی قیمت کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. ایک تو یہ کارکردگی پر بڑا سوالیہ نشان، سیکنڈ آپ کے وہ بڑے بڑے دعوے جو ہیں وہ کہاں گئے؟ پھر جو بات کی جاتی ہے چینی چوروں کی، کیا وہ پھر درست ہے؟ دیکھیں، وہ تو آپ نے اپنی انویسٹیگیشن کروائی، بالکل آپ کی اپنی تحقیقات ہوئیں اور اس میں وہ لوگ ذمہ دار ٹھہرائے گئے جو آپ کی ہی جماعت سے منسلک تھے. آپ نے ان کو کٹہرے میں نہیں لایا. بات یہ ہے کہ اس انویسٹیگیشن کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بڑی باتیں، ہم لوگ مزدور پہ آ جاتے ہیں، ہم لوگ عام صارف پہ آ جاتے ہیں. کم از کم جو چینی تھی جس کا جو ریٹ تھا اور اس پر وزیر اعظم کی جانب سے نوٹس بھی لیا گیا کہ قیمتیں جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے، اور بعد میں وہی ہوا کہ سوشل میڈیا پر لوگ معافیاں مانگنے شروع ہو گئے کہ پرائم منسٹر صاحب اور کسی چیز کا نوٹس نہ لیجئے گا، کیونکہ آپ کے نوٹس کے بعد قیمتیں مزید بڑھ جاتی ہیں، اور آج تک وہ مستحکم ہیں. مجھے بتائیں کہ چینی 100 روپے، 102 روپے، 104، اس سے فی کلو کے حساب سے کم کبھی ہوئی نہیں ہوئی. آپ نے سہولت بازار بھی لگائے، آپ نے ساری چیزیں کر بھی لی، اس کے باوجود اچھا آپ نے جو کرشنگ سیزن کا کیا ہے، یہ بڑا اچھی بات ہے کہ آج ہم کرشنگ سیزن میں آپ کی شوگر ملز چل گئی ہیں. اچھا، ایک ہوتا ہے آپ کی شوگر ملز بند ہو گئی، آپ کی چینی کا جو سٹاک تھا اس کی جو ترسیل تھی وہ کم ہوئی، کہیں نہ کہیں بحران ہوا، ہوتا تو مصنوعی ہے، چلے مان رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں بحران ہوا، اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئیں. اب تو وہ والی چیز بھی ختم ہوگی، اب تو آپ نے خود چینی بنانا شروع کر دی ہے، اور چینی بنانے کے باوجود اگر ریٹ مستحکم ہے تو پھر کیا میں اس کو ریاست کی ناکامی کہوں
یا پھر جو مافیا ہے وہ سٹرونگ ہے, وہ مافیا پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے یہ حکومت والے, تو پھر یہ کہوں بات یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ مافیا میں جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, نام مافیا کا یوز کر رہا ہے, اور مافیا کو کنٹرول کرنے والے بھی یہی سب لوگ ہیں, مافیا کو نوازنے والے بھی یہی سب لوگ ہیں, مافیا کو متحرک کرنے والے بھی یہی سب لوگ ہیں. اب یہ چیز عام عوام کو بھی سمجھ آ چکی ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی نئی چیز ہے, ہم یہاں بیٹھ کے بتا رہے ہیں, لوگوں کو بھی پتا ہے, لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہے. دیکھیں جو آپ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہی ہیں کہ ریاست ذمہ داری ہے اور ذمہ دار ہے اس کی, اور ریاست ناکام ہو چکی ہے, بالکل اب یہ کہہ رہی ہیں, تو ہو بھی یہی رہا ہے, وہ بھی یہی رہا ہے کہ آپ کی ملز سے نکلی چینی, اس کے بعد آپ کی ہول سیل میں آئی, ہول سیل کے بعد پرچون تک پہنچی, اور پرچون تک فروخت ہونے کا جو ریٹ ہے, مجھے یہ بتائیں آپ دکاندار کو تو پکڑتے ہیں, آپ جنرل سٹور پہ جو ایک یا کریانے سٹور پہ جو ایک بیٹھا ہے بندہ, وہ اگر فروخت کر رہا ہے چینی, آپ اس کو تو پکڑ لیتے ہیں, آپ بڑی مارکیٹس میں نہیں جاتے, آپ ہول سیل مارکیٹ میں کیوں نہیں جاتے, آپ ان ملز میں کیوں نہیں جاتے جہاں سے مہنگے داموں چینی. مجھے یہ بتائیں کہ آج مجھے سستی چینی ملے, مجھے اگر آپ کو مل ریٹ پہ آپ کی ہول سیل میں مجھے اگر 85 روپے ملتی ہے, تو میں اس کو 100 روپے تو نہیں فروخت کروں گا, میں 86-87 روپے فروخت کر لوں گا. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے بتائیں ان کو جن کو آپ پکڑتے ہیں ان کو مہنگے داموں چینی ملتی ہے, تو وہ آگے کہ آپ کا کیا خیال ہے, وہ سر یہ سب چیزیں سبھی کو پتا ہے کہ کہاں سے کس کو کنٹرول کرنا ہے, اب اپنی وجہ سے نہیں کیا جا رہا وہ ایک علیحدہ بات ہے, ترجیحات یہ نہیں ہے کہ عوام کو سہولت دینی ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ سہولت بازار مسئلہ تو ڈسکس ہو گیا, لیکن ایک اور شہر کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور وہ کیا ہے, شہر میں جو ہم دیکھ رہے ہیں ہر روز ڈکیتی چوری کی وارداتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور شہری غیر محفوظ ہیں. شہریوں کو محفوظ رکھنا, شہریوں کا تحفظ جن کی ذمہ داری ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ گشت تو کر رہے ہیں, ڈولفن آپ کو نظر آ رہی ہے, پیرو فورس آپ کو نظر آ رہی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ پھر یہ چور ڈاکو بے لگام کون ہے, کون دے گا اس کا جواب؟ بریک کے بعد ہم گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور ایک اور بڑی چیز مہنگائی کے بعد جو ہر دوسرے دن ہر گلی محلے سے سننے کو ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ فلاں جگہ پہ چوری, فلاں جگہ پہ ڈکیتی, شہری غیر محفوظ ہیں, موبائل فون چھیننا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں رہی ہے, راستے میں جاتے جاتے آپ سے کوئی موبائل فون, آپ کا پرس, آپ کا بیگ چھین کے لے گیا ہے. ایسا کیوں ہے؟ شہر کے گنے چنے علاقے سبھی کو پتا ہے جہاں پر چوری ڈکیتی کی وارداتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اب سوال یہ ہے شاہد سپرا صاحب, آپ کو ایک جگہ پہ ڈولفن کے اہلکار نظر آئیں گے, دوسری گلی میں آپ کو پتا چل جائے گا چوری کی واردات ہوگی, ڈکیتی کی واردات ہوگی. آپ نے پیرو فورس کی گاڑی ایک جگہ پہ کھڑی دیکھی ہے, گلی کے بالکل نکڑ پہ. ہمارے اپنے علاقے سمن آباد میں ایسے واقعات ہوتے چلے جاتے ہیں, سبزہ زار کے علاقے میں, گلشن راوی کے علاقے میں. یہ شہر کے وہ علاقے ہیں جو کہ ٹاپ 10 علاقوں میں شامل ہیں جہاں پر بے تحاشا چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں. اب جب ہمیں سب کچھ پتا ہے, تو کیا جن کا یہ کام ہے انہیں بالکل نہیں پتا, اور ان کو نہیں پتا کہ کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ انہیں بالکل پتا ہے, اور اس کی ذمہ دار آپ کی پولیس ہے, اور لاہور پولیس ہے. دیکھیں ابھی سربراہ تبدیل ہوئے ہیں, جو گزشتہ سربراہ تھے اور سابق, ان کی طرف سے تو کہا گیا کہ ہم لوگ اس کو بہتر کریں گے, لیکن نہ ہو سکا. ڈکیتی اور رازدانی کی وارداتیں, اور اس کا ایون جو پولیس کا معاملات ایسے ہو گئے کہ وہ پولیس کا جو اپنا میں کہتا ہوں کہ امیج تھا وہ بھی اس طرف کسی اور طرف چلا گیا. اچھا, اب نئے سربراہ ہیں, انہوں نے پہلے بھی لاہور میں سرو کیا ہوا ہے, غلام محمود ڈوگر صاحب, انہوں نے پہلے لاہور کو سرو کیا ہوا ہے. اب کیا ہے کہ ٹاپ پریورٹی کیا ہے کہ آپ کی رازدانی ڈکیتی. اب چوری کو سائڈ پہ رکھیں, چوری ٹھیک ہے, ایک ہے واردات ہے, لیکن امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ کو گھر کی دہلیز پر لوٹ لینا, خواتین نکلی ہیں تو ان سے بالیاں اور چوڑیاں اتروا لینا, ان سے بیگ اور موبائل فون چھین لینا. یہ خطرناک ترین جو صورتحال جب آپ کی لا اینڈ آرڈر کی ہوتی ہے تو یہ معاملات ہوتے ہیں کہ گھر سے کوئی چیز بندہ نکلا ہے تو وہ غیر محفوظ ہے. جب وہ غیر محفوظ ہے تو اس کا کیا مطلب, اس کی پوری فیملی میں غیر محفوظ ہے. تو ان حالات میں اب پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طرح محفوظ بنائے. جس طرح آپ نے پیروز کا ذکر کیا, آپ نے ڈولفن کا ذکر کیا, یہ وہ آپ نے فورسز بنائی جو پیٹرولنگ پر رہیں گی, جو پیٹرولنگ کریں گی اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھیں گی, اور باقی جو پولیس ہے آپ کی وہ ناکے لگائے, دیگر معاملات دیکھے, وہ ان کی ذمہ داری ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے ذکر کیا کہ ہمیں اگر معلوم ہے تو پولیس کو معلوم ہے. پولیس کو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جو تھانے کا سربراہ ہے, جو انسپیکٹر ہے, جو تھانے دار ہے, اس کو یہ تک معلوم ہوتا ہے کہ اس کے علاقے میں کون سی گلی ہے, کون سا چوک چوراہا ہے جہاں پر رازدانی جو ہے وہ ہو سکتی ہے, کہاں پر ڈکیتی کی واردات ہو سکتی ہے, اور ایون یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کون سا چور جو ہے وہ کون سی گاڑی اور کون سا ماڈل چوری کرتا ہے. تو جب یہ چیزیں سب معلوم ہوتی ہیں, اور اس کے باوجود بہت سارے تھانے ایسے ہیں جہاں نقشے بھی لگے ہوتے ہیں, جہاں شو کیا ہوتا ہے کہ
کہ یہ جو ہاٹ سپاٹ ہے ڈکیتی کے لیے، یہ رازدانی ہے جہاں ہم نے ناکے لگانے ہیں، گشت کرنا ہے، گشت بڑھانا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود اگر پولیس کی دیکھیں، حکومت کی ریٹ ختم ہونا اپنی جگہ پر، ہم لاہور پولیس کی بات کرتے ہیں، اگر لاہور پولیس کی ریٹ ختم ہوگی تو پھر یہی ہوگا۔ آپ سی سی ٹی وی جتنی چیزیں دیکھتی ہیں سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیجز میں، اس میں جو بھی آ رہا ہے بڑے آسانی سے آ رہا ہے۔ بہت خواتین سے لوٹ مار کرنی ہے بڑے آسان ہے، اور آپ نے ہر پھر موبائل فون چھیننا ہے، ہر گھر۔ عرفان، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا دن جاتا ہے کہ ہمارے پاس کم از کم 50 خبریں ایسی موصول ہو جاتی ہیں کہ فلاں جگہ پر دکان میں، مارکیٹ میں، گھر میں چوری ڈکیتی کی واردات ہو، یہ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ کیا فائدہ رہ گیا ہے؟ میں کیوں سی سی ٹی وی کیمرہ لگاؤں اپنے گھر میں جب اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا؟ خدا نہ خواستہ کچھ ایسا واقعہ ہو جائے، آپ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دے دیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا۔ پھر آپ کے چور ڈاکو میرے خیال سے زیادہ سمارٹ ہے۔ دیکھیں پھر آپ اگر سی سی ٹی وی میں نشاندہی ہونے کے باوجود یا بہت ساری ایسی فوٹیجز ہیں آپ کے جو مختلف جو مارکیٹس میں جو آپ کی فارمیسیز پہ ہو جائیں یا آپ کے کسی بڑے مال پہ ہو جائیں، تو وہاں جو ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں ان کی فوٹیجز تو بڑی کلیئر ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اس کے باوجود اگر پولیس ان کو پکڑنے میں ناکام رہتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ان کو پکڑنا نہیں چاہتے یا پھر ان پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے؟ بات یہ ہے کہ پولیس اگر ٹھیک طریقے سے اپنا کام کرے تو یہ رازدانی، ڈکیتی سب روکا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس علاقے میں کون سا گینگ کام کر رہا ہے، ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے، سب چیزیں معلوم ہونے کے باوجود آپ اگر خاموشی اختیار کریں گے تو پھر عوام کے ساتھ اسی طرح لوٹ مار ہوتی رہے گی۔ لیکن ابھی جو موجودہ حالات آپ نے کہا کہ 40-50، یہ زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی رپورٹ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تھانے جاتے ہی نہیں ہیں، چونکہ آپ نے تھانے میں رپورٹ کرنی ہے اور تھانے کے چکر پھر آپ کے ہی مقدر میں لکھے گئے ہیں۔ پولیس نے تو کچھ کرنا نہیں ہے، ہر شام کو تفتیشی بیٹھ جائے گا، بلا لے گا، آ جاؤ جی تفتیش کرنی ہے جی، نشاندہی کرو، یہ بات نہیں ہوتی۔ پولیس جب آپ کے پاس سی سی ٹی وی آ گئی، آپ نے ایف آئی آر کا اندراج کر لیا، اس کے بعد یہ انویسٹیگیشن ونگ کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پہنچے اور ان کو پکڑے۔ آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ نشاندہی کریں، بتائیں آپ کے کیا معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے انویسٹیگیشن کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن ساری چیزیں لوگ اس سے گھبراتے ہیں، لوگ تھانے میں جانے سے گریز کرتے ہیں کہ تھانے تک ہمیں نہ جانا پڑے۔ تو جب یہ پولیس کا امیج ہوگا، یہ ہوں گے، تو پھر لوگ اسی طرح لٹتے رہیں گے۔ تھانے جا کے بھی جب عوام کی داد رسی نہیں ہونی ہے، کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، ایف آئی آر کا اندراج اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ کوئی آپ کی سنتا ہی نہیں ہے، تو پھر تھانے کیوں کوئی جائے؟ دیکھیں ڈکیتی رازدانی کی تو اگر ان کو ایف آئی آر کرنا پڑے تو ان کو موت نظر آتی ہے۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ چوری کی اپلیکیشن بنا دیں۔ بالکل۔ تو رازدانی اور ڈکیتی جو ہے وہ تو موت نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس کی اگر ایف آئی آر نہیں ہوگی تو پھر کیا ہے؟ چوری کی واردات، وہ تو پھر آپ کو اس کو چھوڑ دیں، فائنوں پہ نظر ہو جائے گی۔ اور بالکل شاہد سپرا صاحب، یہ چیزیں وہ ہیں بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی، گرڈ سٹیشن بند کر کے سپلائی بحال کرنے کا تجربہ، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شروع، اورنج ٹرین بھی 3 گھنٹے بند رہی۔ اور سیٹرڈے کی اگر ہم بات کریں تو رات ہم نے دیکھا جو بڑا بریک ڈاؤن ہوا، مختلف شہر اس سے متاثر ہوئے، بجلی بند ہوئی اور ہر جگہ ہمیں تاریکی ہی تاریکی نظر آئی۔ شاہد سپرا صاحب، وجوہات اصل میں کیا تھیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بتا دوں کہ عوام کو یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جو بریک ڈاؤن تھا کہ پورا ملک آپ کا اندھیرے میں ڈوب گیا، اور یہ کبھی ماضی میں نہیں ہوا۔ ہمیشہ جب بھی بریک ڈاؤن ہوا ہے، کبھی 70%، کبھی 75% آپ کا ایریا ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کے معاملات چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں کیا ہوا کہ جو بتایا گیا کہ گدو جو پاور پلانٹ ہے آپ کا، وہاں پر فنی خرابی پیدا ہوئی اور اس فنی خرابی کی وجہ سے کہ پورا سسٹم ڈاؤن ہوا۔ 1.5 گھنٹہ تک تو پاور ڈویژن کو نہیں معلوم ہوا کہ ہوا کیا ابھی تک، بلکہ آپ کے جو وزراء نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی ہے اس میں یہ نہیں بتایا کہ اس کا فالٹ کیا تھا، کیا فنی خرابی پیدا ہوئی تھی، لیکن آپ نے کلرک اور ٹیکنیشین اور پتہ نہیں چھوٹے ملازمین کو معطل کر دیا، جی یہ ذمہ دار ہیں۔ میں ان پر ذمہ داری عائد نہیں کرتا ہوں۔ اس میں ہوتا کیا ہے، تھوڑا سا اگر آپ ٹائم دے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سسٹم کیا ہوتا ہے۔ آپ کے پورے ملک کا جو نظام ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، آپ کا جنریشن جہاں سے پیداوار ہوتی ہے، اور اس کے بعد 500 kV آپ کا سسٹم ہے، اس کے بعد 220 kV ہے، اور ہم لوگ لاہور میں جو بیٹھے ہیں، جو ڈسکوز کے پاس ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے پاس سسٹم 132 کا سسٹم ہے۔ 500 اور 220 kV کا سسٹم کی دیکھ بھال آپ کی نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کرتی ہے، لیکن جنریشن سے لے کر اس تمام سسٹم میں کوٹا دینا ڈسکوز تک، اس میں ایک درمیان میں برج ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نیشنل پاور کنٹرول سینٹر۔ وہ آپ کو کوٹا بھی دے رہا ہوتا ہے، مانیٹرنگ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور کس کو کتنی سپلائی دینی ہے اور کس کمپنی کو کتنی ضرورت ہے وہ اس پہ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی چیک کر رہا ہوتا ہے کہ سسٹم چل رہا ہے نہیں چل رہا، کہاں ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی فریکوینسی کہاں ہے،
آپ کی 50 ہرٹز تک جو آپ کی فریکوینسی آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. نیشنل پاور کنٹرول سینٹر مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. موسم گرما میں تو بڑے مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے, بڑی آسانی سے ہوتی ہے آپ کی جب بھی کہیں معاملہ ہوگا. اب مجھے جو نظر آ رہا ہے نا ان سارے حالات میں کہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر نے اس طرح مانیٹرنگ نہیں کی جس طرح ہونی چاہیے تھی. ایک جگہ پہ 500 kV کی آپ کی لائن ٹرپ ہوتی ہے, اس میں فنی خرابی پیدا ہوتی ہے, آپ کا وہ سرکٹ نکلتا ہے تو آپ کی فریکوینسی ڈاؤن ہوئی. پہلا سگنل آپ کو 50 سے 49.7 پہ ملتا ہے آپ کو پہلا سگنل. آپ کو پہلا سگنل ملا, آپ نے سرکٹ جو ہے بریکر آپ نے کھینچنا ہوتے ہیں, چاہے 220 کا کھینچ دیں چاہے کوئی کمپنی بند کر دیں. نیشنل پاور کنٹرول سینٹر نے نہیں کیا. وہ نہیں کیا تو 500 kV کا جو لوڈ تھا وہ دوسری 500 kV پہ پڑا اور وہ سرکٹ ایسا بیٹھا اور اس کی ریورسنگ ہوئی اور اس نے براہ راست آپ کے پاور ہاؤسز کو افیکٹ کیا, جس کی وجہ سے منگلا اور تربیلا آپ کا نکل گیا. جنریشن ڈاؤن ہوئی اور فریکوینسی 47 پہ آ گئی. یہ کہہ رہے ہیں کہ زیرو میں ان کے اپنی تصاویر اور ویڈیوز میں دیکھیں کہ 47 پہ ان کی فریکوینسی آ کے مینٹین ہوئی, لیکن 49.3 پہ جب آ جاتی ہے آپ کی فریکوینسی تو آپ کا سسٹم کولیپس کر جاتا ہے. صحیح یہ ہوا. اس کے بعد آپ کے وزیر صاحب بھی پہنچ گئے, سارے پہنچ گئے, آپ نے سسٹم. اچھا پھر اس کو بحالی کس طرح ہوتی ہے؟ یہ کہہ رہے تھے ہم 1-2 گھنٹے میں کر لیں, پاسبل ہی نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے فالٹ ڈھونڈنا جو ابھی تک ڈھونڈا نہیں ہے. ابھی تک نہیں ڈھونڈا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جنریشن دوبارہ شروع کرنی ہے. آپ نے اپنے پاور ہاؤسز کو چلانا ہے اور پاور ہاؤسز کو جنریشن بنا کر پھر آپ نے 500 kV سسٹم سٹیبل کرنا ہے, پھر 220 پھر 132. یہ ابھی تک نہیں ہوا. اچھا آپ نے کہا فالٹ ابھی تک نہیں ملا, تو کیا اس سے چانسز ہیں کہ دوبارہ سے ویسا ایک؟ بالکل ہے, اس لیے ابھی تک آپ کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس لیے ابھی تک آپ کا سسٹم جو ہے سٹیبل نہیں ہوا. آپ اس فل لوڈ پر ابھی جا ہی نہیں رہے, آپ نے انڈسٹری کو بند کر رکھا ہے. آج دیکھیے گا کمرشل لوڈ 1-2 بجے پڑے گا, جب مارکیٹس آپ کی اوپن ہوں گی, آپ کے نجی اور سرکاری دفاتر کھل کے ان کا لوڈ بڑھے گا. آج صورتحال اس سے زیادہ خراب ہوگی. ہم لاہور کی بات کرتے ہیں, لیسکو کی ڈیمانڈ کل جو ہے 2000 میگا واٹ تھی. 1000 سے 1 میگا واٹ بھی اوپر جانے کے لیے آپ کو نیشنل پاور کنٹرول سینٹر اجازت نہیں دے رہا تھا. آپ نے کہا کہ ہم لاہور کو چلائیں گے. لاہور کو چلا کر آپ نے قصور کو بجلی نہیں دی, اکاڑا کو نہیں دی, شیخو پورا کو نہیں دی, ننکانہ کو نہیں دی. ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ نے اربن کی آپ نے لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے اربن کو دینی ہے, رورل والے کنزیومر نہیں آپ کے. بالکل. آپ نے کل سے آج تک رورل ایریاز میں, یہ جو میں ایریاز بنے ہیں ان میں بجلی بحال نہیں ہوئی. بالکل. اور ابھی تک لیسکو جو ہے اس میں بحال نہیں کر سکی. کیا وجہ ہے کہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر آپ کو لوڈ ہی نہیں دے رہا. وہ لوڈ اس صورت میں دے گا جب آپ کا سسٹم سٹیبل ہوگا. صحیح. آپ نے انڈسٹری کو بند کر کے لوڈ کو بچایا, لیکن ابھی تک حالات اسی طرح جا رہے ہیں کہ آپ لاہور نیشنل پاور کنٹرول سینٹر براہ راست آپ کے لیسکو کے گریڈ جب وہ فریکوینسی ڈاؤن ہونا ہوتی ہے, میں کل بیٹھا تھا کنٹرول سینٹر میں, فریکوینسی ڈاؤن ہو رہی تھی 49.9 48 49.8 پہ اس کی ویریشن آ رہی تھی. اس کا کیا مطلب ہے کہ سسٹم ابھی سٹیبل نہیں ہے. سسٹم ابھی سٹیبل نہیں ہے, لیکن میں یہ اس میں لوگ تو پریشان رہے, بہت سارے لوگ پریشان بھی رہے. اچھا میں اپنا ایکسپیرینس یہ بتاؤں کہ میں چونکہ 10 بجے سو چکی تھی تو اس لیے مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا. مجھے 4 بجے اٹھ کے پتا چلا کہ اس ٹائم یہ معاملات چل رہے ہیں. اب پاکستانی جو ہے میرے خیال سے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں. زبردست انداز میں, فنی انداز میں سوشل میڈیا پر آپ نے میمز دیکھی ہیں, تو کچھ میمز آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں, پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. تو اس کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے, مطلب لوگوں کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 منٹ میں ٹک ٹاکس بھی آ گئی, 1 منٹ میں ٹویٹر پہ بھی آپ نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کر دیے, تو اچھے طریقے سے انہوں نے پھر لوڈ شیڈنگ کو انجوائے بھی کر لیا شاید سے. دیکھیں میرے خیال میں انجوائے ان لوگوں نے کیا جن کے موبائل چارج تھے اس وقت میں. بالکل صحیح آپ نے کہا. ساری رات اسی طرح گزارتی. اگلا دن جو تھا اس میں بھی آنکھ مچولی رہی, اور پھر ایک تو آپ کا اتوار کا دن تھا, لوگ گھروں میں تھے اور لوگوں نے انجوائے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ملک کو ریسٹارٹ کر دیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹمی اثاث سے ایک دوسری جگہ. لیکن وزیراعظم صاحب کے بیچ میں جو سٹیٹمنٹ ہے نا, گھبرانا نہیں ہے, وہ بہت زبردست رہی ہے. ناظرین اسی کے ساتھ ہی مجھے بریک کی طرف جانا ہے. شاہد سپرا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بریک کے بعد آپ کو شو میں ایک بار پھر سے جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین اس کو مزید ڈیٹیل میں بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, اور بہت ہی زبردست پوائنٹ بھی ایک ہمیں مل گیا ہے. ہمارے مہمان بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم ڈیٹیل جان لیتے ہیں. سابق لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں شو میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ؟ بالکل ٹھیک. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اینڈ کانگریچولیشنز جس طرح سے آپ نے اپنا پورا ٹینیور مکمل کیا. یہ ایک مثال بھی ہے, ادروائز ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمینیشن اور اس طرح کے واقعات بھی سامنے آ جاتے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ آپ نے ویری رائٹلی سیڈ کہ اتنی دیر اتنی بڑی اور مشکل کمپنی میں 3 سال کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کی, اور اس میں سمجھتا ہوں میری جو ٹاپ مینجمنٹ ہے, منسٹری اور خاص کر میڈیا نے بھی مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا.
میں سپرا صاحب کو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کے چینل کو میں ایز انڈیکیٹر لیتا تھا کہ اس کی نیوز کو میں دیکھتا تھا کہ حالات کدھر کو جا رہے ہیں، اور پھر میں اس کے مطابق بھی موو کرتا تھا، مینڈ کرتا تھا چیزوں کو، لوگوں کو گائیڈ بھی کرتا تھا۔ بالکل بالکل۔ ابھی اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں تو ہم نے خاصی ڈیٹیل میں ایک بریکنگ نیوز اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا، تو کیوں نہ ہم یہاں سے یہ آغاز کر لیں، کیا سمجھتے ہیں کیوں اضافہ ہوا؟ یہ میں ایک تھوڑا سا میکنزم کلیئر کر دوں، جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں کر لیتے، یہ ایک دفعہ پاسبل نہیں ہے۔ صحیح۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بیسیکلی ہے کیا؟ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ یہ ہے کہ جب بھی ڈسکوز کا ٹیرف ڈٹرمن کیا جاتا ہے تو اس وقت ڈیفرنٹ جو ہمارے فیولز ہیں، فرنس، ڈیزل، یہ وہ، ان کی کاسٹ زیوم کر لی جاتی ہے فکس کے اس بیس پہ یہ بنا ہے، لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لوکل مارکیٹ میں ویریشن آتی رہتی ہے۔ صحیح۔ پھر ہر منتھ اینڈ پہ صحیح اس مہینے جس سورسز سے جس فیول سے آپ نے جنریشن کی اس کی ایز آن دیٹ ٹائم کیا کاسٹ تھی، اور ایٹ دی ٹائم آف ٹیرف ڈٹرمینیشن کیا کاسٹ تھی، اس کا جو ڈفرنس ہے اس کو کہتے ہیں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ۔ صحیح۔ تو یہ ہر مہینے کرنی پڑے گی۔ وہ چٹھا صاحب ہوتا کیا نا، عوام کہتی ہے کہ باقی چیزیں بھی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ، میں اس حد تک بجلی کی قیمت میں بھی پھر جب اضافہ ہوتا ہے، خاص کر چلیں ڈومیسٹک کا تو اور ایشو ہے، جو انڈسٹری کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی آرڈرز کو پلان کرنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی قیمتیں اوپر کوٹ کرنی ہوتی ہیں، کیپنگ ان ویو دی الیکٹریسٹی کاسٹ۔ تو اس کا کوئی ایسا فریم ورک ہونا چاہیے کہ لوگوں کو کم از کم ایک سال کا ٹیرف تو پتہ ہونا چاہیے میرا کیا ہے۔ لیکن وہ جو آپ ڈسکس کر رہے تھے وہ بھی بہت صحیح پوائنٹ ہے سپرا صاحب کا بھی، کہ میں ہمیشہ ہر فورم پہ کہتا ہوں، آج میں سروس میں نہیں ہوں، جب میں تھا بھی، جب تک ہم نے اپنا انرجی مکس بیلنس نہیں کرنا، انرجی مکس بیلنس مینز کہ ہم نے انڈیجنس ریسورسز پہ اپنی ڈیپینڈنس انکریز نہیں کرنی، سستے ریسورسز پہ زیادہ بجلی نہیں بنانی، اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، نہیں ہے، اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ چٹھا صاحب آپ فیصل آباد سے آئے تو لیسکو کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ لیسکو جب میں آیا تو فرینکلی بتاؤں میں آنے پہ ویلنگ بھی نہیں تھا، لیکن پھر مجھے کہا گیا، حالات دیکھ کے گھبرا گئے تھے، میں آ گیا، کافی ایشوز تھے، لیکن الحمدللہ ایک بات میں آپ کو اپنی، میرا آپ سے ایج بھی زیادہ ہے، ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے، ایک چیز میں آپ کو شیئر کروں، میرا تجربہ ہے، اگر آپ کی انٹینشنز ٹھیک ہے، یس ایگزیکٹلی، اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اور نمبر 2 آپ ڈٹرمنڈ ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو رستے خود دیتا ہے۔ یہ ایک بڑے ایکسپیرینس ہے میرے پروفیشنل کیریئر کے، کبھی آپ کو نا دل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا چٹھا صاحب، لاہوریوں نے لوڈ شیڈنگ کا عذاب جو ہے وہ بہت زیادہ بھگتا ہے، پھر آپ کے اگر 3 سالہ ٹینیور کی بات کریں تو ماشاءاللہ ویری ویل ڈن، آپ نے اس تمام سلسلے کو ہینڈل کیا ہے، کیا یہ بہت بڑا چیلنج تھا؟ یہ اس وقت بہت بڑا چیلنج تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ایک پالیسی تھی کہ لاسز بیس پہ لوڈ شیڈنگ ضرور کرنی ہے، بے شک بجلی اویلیبل بھی ہو، یہ ایک پالیسی ہے۔ تو جب میں آیا تو اس وقت لیسکو کے کوئی 300 کچھ فیڈر تھے جن پہ ہمیں لوڈ شیڈنگ ہم کرتے تھے باوجود اس کے کہ بجلی اویلیبل تھی۔ ہم نے ان علاقوں میں ریکوری وہ لاسز اور ریکوری بیس پہ ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی ایک کنسیپٹ آ کہ اگر چند لوگ بل نہیں دے رہے یا بجلی چوری کر رہے ہیں تو باقی کا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان علاقوں کو تھریش آؤٹ کیا، وہاں پہ چوری پکڑی، ریکوری بہتر کی، اور آج یہ ریکارڈڈ چیزیں ہیں، کوئی آج لیسکو پوری 5 ضلع، ڈزنٹ مین اونلی لاہور شہر کے اندر تو کوئی ایسا فیڈر نہیں ہے جس پہ فورس لوڈ شیڈنگ ہم کرتے ہوں۔ لیسکو میں 1900 میں سے صرف 31 فیڈرز ہیں جن پہ یہ پرابلم ہے، اور وہ بھی یہ بارڈر ایریا وغیرہ کے۔ صحیح۔ یہ ہم 300 سے 31 پہ ان کو لے آئے ہیں، بلا شبہ آپ کہہ سکتے ہیں آلموسٹ نیل۔ بالکل بلا شبہ یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے۔ ہم ناظرین گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اور پھر یہ جو حالیہ بریک ڈاؤن ہوا، بڑا بریک ڈاؤن، اس کی وجہ کیا بنی، اور پھر ابھی تک چونکہ فالٹ بھی نہیں مل سکا تو آگے کیا مزید اس طرح کا بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، اس پہ بھی ہم ماہرانہ رائے لیں گے۔ مجاہد پرویز چٹھا صاحب کی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ سابق لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ چٹھا صاحب، ملک کی سب سے بڑی کمپنی ہے، اور obviously آپ جب آئے ہوں گے کچھ ٹارگٹ آپ لے کر آئے ہوں گے، کچھ چیزیں آپ نے سیٹل کی ہوں گی، ڈو یو تھنک آپ نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے؟ جی بالکل، میں پوری کانفیڈنس سے کہتا ہوں، جب میں آیا تو اگر کچھ ریکال کریں
تو لیسکو میں اوور بلنگ ایک بہت بڑا ایشو تھا. صحیح. میں یہ نہیں کہتا کہ آج یہ زیرو ہو گئی ہے, کچھ سوشل چیزیں ہوتی ہیں وہ ہر آرگنائزیشن میں پینیٹریٹ کرتی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. کوئی آرگنائزیشن انسولیٹڈ نہیں ہوتی معاشرے سے. تو اتنی تھی کہ مجھے یاد ہے, مجھے یہ حکم ملا کہ آپ نے چائے لے کے سب سے پہلے قصور جا کے کوپر کچہری کرنی ہے. اس پہ لوگ احتجاج کر رہے تھے. آج میں آپ کو پورے کانفیڈنس سے کہتا ہوں کہ کوئی انڈیویجول کسی کی حرکت ہو سکتی ہے ایز اے کلچر یا ایز اے پالیسی کہ نہیں لاسز ٹھیک کرنے ہیں, مجھے نہیں پتا, لوگوں کو چارج کریں, یہ چیز نہیں ہے. پھر میں نے ایک اور انالیسس کیا. ہمارا ایک ہوتا ہے لوڈ فیکٹر. لوڈ فیکٹر مینز ہوتا ہے کہ مثلا ایک ٹیوب ویل ہے تو اس کو ایوریج کتنی بجلی استعمال کرتا ہے. صحیح. جب میں نے دیکھا تو وہ کوئی اتنا اب نارمل نہیں تھا. تو میں نے پھر نیچے کویسچن کیا بھی آپ کہتے ہیں اوور بلنگ ہے تو پھر یہ لوڈ فیکٹر تو بہت اوپر ہونا چاہیے, یہ تو نارمل سے بھی نیچے ہے. اٹ مینس کہ کسی کو آپ ڈال رہے ہیں اور کہیں چوری ہو رہی ہے, صرف بیلنس کر رہے ہیں. بالکل. تو پھر میں یہ موجودہ گورنمنٹ کو ایک اسپیشل کریڈٹ یہ ضرور دوں گا کہ اکتوبر 2018 میں ایک کمپین شروع کی اینٹی تھیفٹ. کمپینز ہوتی تھیں لیکن اس میں دیر واز لیک آف کوآرڈینیشن بٹوین ڈسکوز اینڈ دی پروونشل اینڈ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. صحیح. فرسٹ ٹائم چیف سیکرٹری پنجاب, سیکرٹری پاور, انہوں نے لیسکو ہیڈ کوارٹر پہ پورے پنجاب کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز, کمشنرز, ڈی سی صاحبان, آر پی او, سارے چیف ایگزیکٹو, میں بیٹھا تھا, تمام کو آن بورڈ لیا. صحیح. ٹھیک ہے. اور یوں ہوتا تھا کہ ہم کسی کو پکڑ کے ایف آئی آر تھانے بھیجتے تھے تو ود ان 2 hours ہمیں پرچہ مل جاتا تھا درج. صحیح, زبردست. اس سے ہمیں بڑی ہیلپ ملی. اور پھر آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے آن ریکارڈ چوری پکڑی کتنی. جب آپ کسی علاقے محلے میں 2 چور پکڑتے ہیں نا تو 10 اس کو دیکھ کے ہٹ جاتے ہیں. ایک ڈیٹرنس ایٹماسفیئر کریٹ ہو جاتا ہے. کسی کو بنائیں تو لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں. ریٹ قائم کریں نا. آج سے بہت سال پہلے آپ دیکھیں ایک کانسٹیبل کسی علاقے یا گاؤں میں چلا جاتا تھا تو پتا ہوتا تھا آیا کیوں, دیٹ واز ریٹ. بالکل. ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ آپ 100 کانسٹیبل بھیجیں تو وہاں سکون ہو, ایک سے ہوگا. تو میں ایک دفعہ ہم کہیں چائنا گئے تو ہم وہاں تھوڑی کرنسی ایکسچینج کرانے چلے گئے. تو جو بیجنگ کا سینٹرل بینک ہے, میں نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی سیکورٹی پہ 1 man with a stick کھڑا تھا. بالکل بالکل. دس از ریٹ. تو ریٹ قائم ہو تو چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. ہم نے یہ 3 سال میں 1.572 بلین کی چوری پکڑی ہے. صحیح صحیح. یہ ہے فگر. بالکل. اس کی وجہ سے جو ڈیٹرن سے لوگ ہٹکے ہوں گے اس کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ڈائریکٹلی. تو لاسز کا ٹارگٹ دیا گیا تھا, لاسز بڑے ہوئے تھے لیسکو کے اس وقت بہت زیادہ. آج ہم نیپرا ٹارگٹ پہ ہیں اور ان 3 سال میں ہم نے 2% لاس کنٹینیوس ڈکریز کیا ہے. صحیح. اینڈ 2% لاس آف لیسکو مینز 8 ارب روپیہ. صحیح. کیونکہ اس کی سیل بہت ہے, بہت بڑی اماؤنٹ ہے. بالکل بالکل. اچھا, آپ نے ایک بڑی فگر بتائی ہے کہ بجلی چوری پر آپ نے قابو پایا, لیکن اس کے باوجود اگر میں اسپیسیفکلی شہر لاہور کی بات کروں نا تو ایک بڑا مسئلہ ہے یہاں پر بجلی چوری. کچھ آپ سجیشن دینا چاہیں, کچھ آپ طریقہ بتانا چاہیں کہ کس طرح سے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. ایک اور بڑی چیز کہ خود عملے کے لوگ جو ملوث ہوتے ہیں نا, پھر لوگوں کے لیے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے, میں اس کو پارشلی ایگری کروں گا اور پارشلی ڈس ایگری کروں گا. ضرور. میرا 36 ایئرز کا ایکسپیرینس ہے. ساری چوری کنائیون سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ایک پارٹ ہے وہ کنائیون سے ہوتا ہے. 3 طرح کی چوری ہے. کنائیونس, ٹو مچ ٹیکنیکل, جس کا بندہ دیکھیں ایک میٹر ریڈر اس نے دن میں نا 1000 میٹر پڑھنا ہے تو وہ ریڈنگ لیتا جا رہا ہے. جو کوئی بہت اپرنٹلی کسی نے ٹیمپر کیا ہوگا یا کنڈا لگایا ہوگا وہ تو اس کو نظر آ جائے گا. اگر اس بندے نے میٹر کے اندر کوئی بڑی ٹیکنالوجی قسم کی چپ لگا کے چوری کر رہا تو وہ اس میٹر ریڈر کے لیے پاسبل نہیں کہ چلتے چلتے پکڑ. ایگزیکٹلی. یہ سوفسٹیکیٹڈ ٹائپ کی چوری ہے. ایک چوری ہے وہ لیسکو میں تو نہیں ہے, وہ کچھ علاقوں میں ہوگی, وہ انفلوئنشل چوری ہے کہ بندہ اتنا تگڑا ہے کہ وہ جرت ہی نہیں کرتا ادھر جانے کی. صحیح. لیکن وہ ایسا کوئی نو گو ایریا ادھر نہیں ہے اتنے, میں مینشن نہیں, اتنا نہیں کہ اس کو بہانہ بنایا جائے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے کنائیونس کی بات کی ہے, دس از آن ریکارڈ. لیسکو کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 37 لوگ بجلی چوری میں ملوث ہونے پہ نوکری سے برخاست کیے گئے. بلا شبہ یہ بھی ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے. ٹھیک ہے. تو لاسز جب 2% کم ہوتے ہیں تو یہ انڈائریکٹلی تھیفٹ کنٹرول آتے ہوتے ہیں. صحیح. اگلی بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب دیکھیں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے.
मैनुअल चीज़ें कंट्रोल करने की एक लिमिट है, उससे आगे नहीं आप कर सकते। सही। दुनिया, आप मुझे खुद ही बता दें, आज से 20-25 पहले कस्टमर की डिपेंडेंस इलेक्ट्रिसिटी पे इतनी थी जितनी आज है, नहीं थी। बिजली बंद होगी, ठीक है, आ जाएगी। बिल्कुल अब तो कॉल आती है और 3 मिनट बाद फिर आती है, जी बंदा नहीं पहुंचा। बिल्कुल नहीं, उसकी एक जस्टिफाइड है। अब आपकी हर चीज इस पे डिपेंडेंट है बिल्कुल सही इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं आप, सही। पहले और तरह की लिविंग थी, हर चीज थी। अब टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट ओनली सोल्यूशन। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, अनफॉर्चुनेटली वो किसी वजह से कुछ लिटिगेशन होगी, फिर कोविड आ गया, वो लेट है। स्मार्ट मीटरिंग, लाहौर जैसे शहर का अगर आप कोई सोल्यूशन है ना, तो वो स्मार्ट स्मार्ट मीटरिंग है। सही। स्मार्ट मीटरिंग इज बेनिफिशियल बोथ फॉर द कस्टमर चट्टा साहब, एंड फिर फॉर द क्यों मैनेजमेंट। इस पर फौरी अमल दरामद नहीं हुआ जा रहा? क्या रुकावटें आप एक समझते हैं? तो देखें, जब भी इस तरह की हाई लेवल टेक आती है ना हमारे माशरे में, चेंज मैनेजमेंट हमारा इशू है। हम चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। इशू पहले तो सिर्फ ये हुआ कि जब बेड की तो कुछ लोकल मैन्युफैक्चरर्स कोर्ट में चले गए कि जी ये बेड इस तरह किया कि हम तो इसको पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, सही। तो ये लोकल मीटर इंडस्ट्री इफेक्ट होगी। सही। वो कोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने मेहरबानी की, हमने कोर्ट को कोशिश की कन्विंस करने की, दलाइल दिए, वो तो खारिज हो गया स्टे, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि हमने एक कंसल्टेंट हायर करना होता है जिसने फिर आगे इस प्रोजेक्ट को ले चलना। वो बाई चांस इटली का शॉर्ट लिस्ट हो गया। सही। तो इटली वाज द वर्स्ट हिट कंट्री ऑफ कोविड। बिल्कुल। तो वो कितने महीने इधर आ ही नहीं सका। इस तरह डिले की के फोर्स मेजोर है। सही। चट्टा साहब, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, सिस्टम अपग्रेडेशन मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। इस पे मैं भी जरूर बात करना चाहूंगा। उस पे क्या कहेंगे आप? सिस्टम अपग्रेडेशन में ओपन मेरा ये चैलेंज है, लेस्को इज द ओनली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एज ऑन टुडे जिसके सिस्टम पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। कंस्ट्रेंट मैं जनरल पब्लिक के लिए एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कंस्ट्रेंट ये होती है कि मेरे पास बिजली है, पीछे से मुझे गवर्नमेंट दे रही है, मेरे सिस्टम में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं उसको पास ऑन कर सकूँ, वो अंडर कैपेसिटी है। सही। इसको कंस्ट्रेंट कहते हैं। सही। लेस्को में ना इसके 132 के भी सिस्टम पे, ना इसके किसी ग्रिड पे, ना इसके किसी पावर ट्रांसफार्मर पे, ना इसके किसी फीडर पे कोई ऐसी कंस्ट्रेंट नहीं है कि बिजली हो हम लोगों को दे ना सके। ये जो अक्सर एक कंप्लेंट आती है ना जी बिजली बंद है 6 घंटे, इसको भी मैं पब्लिक से शेयर आवाम से करना चाहूँगा। और मैं ये हर फोरम पे कहता हूँ कि अब हमें, वी आर ऑलरेडी लेट, वी शुड बी विजिलेंट एंड प्रोएक्टिव, अदरवाइज ईयर्स मुश्किलात बढ़ेंगी, बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है। नंबर 1, यहाँ राइट ऑफ वे का मसला, नई लाइन बनानी हो ना लाहौर में तो कोई एक खंबा लगाने नहीं देता। सही कह बल्कि जगह ही नहीं है। सही कह रहे हैं। अब आप आज मेरी रिक्वेस्ट है, जब वापस जाएं तो आज इस एंगल से देखना, एक एक खंबे पे 5-5 लाइनें हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि मैं 5 लाइनें अलग बना दूं। जब किसी एक फीडर पे छोटा सा भी फॉल्ट हो ना तो लाइनमैन की जान तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 5 की 5 लाइनें कंपल्शन है बंद करके फिर उसको कहना कि ऊपर चढ़े। फॉल्ट किस पे है? एक पर है। तो लाइनें कितनी बंद है? 5 की 5। रिस्क नहीं ना ले सकते। तो हमें ग्रेजुअली वी शुड मूव टुवर्ड्स अंडरग्राउंड सिस्टम। सही। सही। नए जितने मेगा प्रोजेक्ट हो संख्य आ रहे हैं उसमें तो अच्छा, ब्यूटिफिकेशन के तहत इस पर काम भी हुआ लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं कर सके। लेकिन अभी हमने रिसेंटली 1 साल, किसी वक्त आप विजिट करें, सिपरा साहब को कहें, नॉर्दर्न लाहौर में हमें कुछ फंड्स मिले थे फेडरल गवर्नमेंट से। वसाइल हो, पैसा हो, काम करना तो कोई इशू नहीं है। सही। आप उसको जाके देख ले, आपको लगेगा कि नहीं ये कि उस इलाके में कि ये वही लाहौर है। हर चीज उसकी सेटराइट कर दी है। सही। पुराने खंबे चेंज कर दिए, पुराने मीटर चेंज कर दिए। ये जो यानी ये चीजें पॉसिबल है, विल चाहिए, प्लानिंग चाहिए तो ये चीजें हो जाती हैं। चट्टा साहब, मेरे पास वक्त कम है, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ये जो हफ्ते की रात एक बड़ा ब्लैकआउट हुआ, क्या वजह समझते हैं? हर तरफ हमने चहमगोइयां भी सुनी, लोग परेशान हुए, बाद में फिर हंसी मजाक में डिफरेंट मीम्स भी हमारे सामने आना शुरू हो गए। एक तो थोड़ा सा ये था कि बाई चांस दैट वाज माय लास्ट वर्किंग डे, तो ये तो रात को 11:40 पे हुआ, तो मैं ऑफिशियली इसके साथ इतना इन टच नहीं था। सही। तो इसलिए मेरे पास एग्जैक्ट तो चीज़ें नहीं है, लेकिन जो अप्रैली मैंने टीवी से सुना, कोई दोस्तों से बात हुई, ये गुद्दू साइड पे कोई फॉल्ट था ट्रांसमिशन लाइन पे। अभी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं आई, तो कैटेगोरिकली तो मुझे कमेंट करना मुनासिब नहीं, वो बिल्कुल, शाम तक बताएंगे क्या वजह है। तो लेकिन मैं इतना थोड़ा सा ज़रूर बताऊं कि
कभी कभार इतने बड़े सिस्टम पे ना कोई फॉल्ट आ जाता है, लेकिन जब फॉल्ट आता है ना तो फिर उस वक्त जो कंट्रोल सेंटर है उसकी एक टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं वही चाह रही थी कि आप अपनी माहिराना राय बताएं, क्योंकि अभी तक फॉल्ट नहीं ढूंढा जा सका, और अगर अगेन वैसा हो जाता है तो एक बार फिर से पूरे मुल्क में उस वक्त फिर इमीडिएट ये होता है कि उस सर्किट को आइसोलेट करके बाकी सिस्टम को तो स्टेबल किया जाए ना। मैंने मीडिया पे कई दोस्तों के ये भी इतराज सुने कि लो जी ये क्या हुआ जी, अभी तक ये किसी पे एक्शन ही नहीं लिया। मुझे बताएं कि पूरा सिस्टम एट स्टेक हो गया है, बिल्कुल, तो क्या ये एडवाइजेबल है कि पहले उस सिस्टम को स्टेबल करके चलाएं, या पहले हम सारा काम छोड़ के बैठ जाएं क्या हो जी बंदा मारे किसने किया है, वो कहीं भाग तो नहीं गया। रिकॉर्ड अवेलेबल है, डिजिटल रिकॉर्ड है। और मैं एक चीज मैंने खुद टीवी पे देखी, आप देख लें कि मिनिस्टर साहब सारी रात इस्लामाबाद खुद कंट्रोल सेंटर में बैठे रहे हैं। तो अभी नो डाउट ये 8-10 घंटे लगे, लेकिन जितना अपसेट हो गया था, जितना लेवल का कैस्केड था ये, उसमें फिर भी 8-9 घंटे में बिजली चला लेना ये अप्रिशिएबल है। मैं इसलिए नहीं कि मैं डिपार्टमेंट का हूँ, मैं टेक्निकली ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। और ये एक और मैं आपकी तबसरा सुन रहा था कि भी ये क्या बात हुई कि ग्रिड बंद कर लिए, बिजली नहीं चलाई। वो एक सिस्टम कंपल्शन है। अगर आप फीडर्स निकाले बगैर सारा सिस्टम यकदम ऑन कर देना तो वो तो 80% प्रोबेबिलिटी है कि दोबारा ट्रिप कर जाएगा, फिर उसको स्टेप वाइज करना पड़ता है। लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। चट्टा सा मैसेज क्या होगा आपका लाहौरियों के लिए? मेरा लाहौर के लिए मैसेज यही है, अपने लेस्को स्टाफ के लिए भी, जिस तरह हमने एक पैशन के साथ काम शुरू किया हुआ है कंटिन्यू रखें। बड़े मेरे कुलीग रहे हैं, मेरे साथ काम किया, जो नए CEO आए हैं, फुली होपफुल, और उनके लिए मैं दुआ भी करता हूँ कि वो और बेहतर काम करें। पब्लिक से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि टाइम पे बिल दें। लाहौरियों का फीडबैक कैसा रहा खास तौर पे आपके साथ? लाहौरी दे आर वेरी गुड पीपल, इनका पेमेंट ट्रेंड बहुत अच्छा है। अगर मैं कहूँ जी लेस्को की रिकवरी 100% है तो वो कोई मेरे अकेले की फनकारी नहीं है, उसमें लोगों का रिस्पॉन्स बेहतर है, लोगों का कल्चर है, लोग टाइम पे बिल देते हैं। और कोविड के बावजूद लेस्को की रिकवरी अगर 100% है तो ये इन लोगों की वजह से है। बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने मेरे साथ, लोगों ने बड़े पेशेंस से हमारी कोताहियां गलतियां भी बर्दाश्त की। आई एम थैंकफुल टू लाहौर पीपल, और उनसे हमेशा उनको दुआओं में याद रखूंगा। उनसे भी गुजारिश है, बिलाशुबा लाहौरियों ने भी आपकी खिदमत को सराहा है, तो ये दोनों तरफ से ही होता है। जहां पर लाहौरियों का अच्छा किरदार रहा वहां पर आपने भी अच्छी तरह से फैसिलिटेट किया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्सएप से मुतल्लिक। हर तरफ चहम गोयां हैं, लोग परेशान हैं कि उनके व्हाट्सएप कहीं डिलीट ना हो जाए, उनका अकाउंट कहीं बंद ना हो जाए, क्योंकि पैगाम रिसानी के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी तब्दील करने का इंदिया दे दिया है। अब लोग परेशान हैं क्योंकि लोगों को इसकी डिटेल्स नहीं पता कि किस तरह से प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो तब्दील हो रही है, इसके असरात क्या होंगे, आया उनका डेटा जो है वो गैर महफूज हो जाएगा। ये सब चीजें हैं जो कि लोग डिस्कस कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी तब्दील और इसके तलाक के हवाले से इकदामात भी शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वाले लाखों सारिफीन को कंपनी की जानिब से एक नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। व्हाट्सएप की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन में सारिफ को आगाह किया गया है, अगर उन्होंने 8 फरवरी 2021 तक प्राइवेसी पॉलिसी को कबूल नहीं किया, तो इससे इख्तलाफ किया, तो उनका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अब यह है बड़ी वजह जिससे बहुत सारे सारिफीन परेशान नजर आ रहे हैं। अगर वो इसको नहीं मानते तो उनका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, अगर मान लेते हैं तो उनका डेटा सिक्योर है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जिसमें अभी हम डिटेल पे बात करेंगे। कर रहे थे व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से, जिस पर सारिफीन जो हैं वो तजब्जुब का शिकार हैं कि आया अब उन्हें ये पॉलिसी कबूल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूंगी। मोहम्मद गुलफाम ताहिर ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि IT एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा, ये व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी जो है, इसको एक्सप्लेन पहले कीजिएगा, फिर मैं आपसे जानती हूँ ये सेफ कितनी है। जी जी, एक्चुअली जब हम इस सोशल मीडिया के दौर में देखते हैं कि जब भी कोई शख्स या कोई यूज़र अपने किसी दोस्त या रिलेटिव या किसी भी कॉलीग से बात करने के बारे में सोचता है, तो उसके जहन में जो फास्ट और सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल आता है वो आपकी सोशल मीडिया ऐप्स है। बिल्कुल ऐसे।
ٹھیک ہے. تو اگر اور اس کے ایپس کو یوز کرتے ہوئے جو آپ کی یوزر کی ٹاپ پرائیورٹی ہوتی ہے وہ آتی ہے کہ آپ کی پرائیویسی کو وائلیٹ نہ ہو, تاکہ وہ چاہے وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی بزنس آنر ہے یا کوئی جاب پرسن ہے, وہ اس چیز کو کبھی کنسیڈر نہیں کرے گا کہ کوئی تھرڈ پارٹی اس کی پرائیویٹ کمیونیکیشن میں یا پرائیویٹ چیٹ میں انٹرفیئر کرے. لیکن حال ہی میں واٹس ایپ نے اپنے ایک جو کرنٹ یوزرز کے لیے ایک الارمنگ سچویشن کو بیان کیا ہے, جس میں انہوں نے اپنی پرائیویسی کو الارمنگ شاکنگ ہے لوگوں کے لیے, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب کیا ہوگا. جی ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے, جو سچویشن ہے وہ کرنٹ یوزرز کے لیے بہت ڈفرینٹ ہے. اگر ہم پاس میں اس کی جو ایکسیسیبلٹی کرائٹیریا دیکھیں تو جب آپ کبھی پلے اسٹور سے فری ایپس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں آپ کے واٹس ایپ ہے, اور اس کے تھرو کوئی کمیونیکیشن پروسیڈ کرتے ہیں, کوئی بھی سروسز تھرو آڈیو, تھرو ویڈیو, یا پھر کوئی بھی آپ میڈیا کنٹینٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کی اسکرین پہ ایک پاپ اپ ہوتا ہے کہ آپ یہ ایپ آپ کی اس چیز کو ایکسیس کرنا چاہتی ہے. تو پاس میں تو بات یہاں تک ٹھیک تھی, لیکن حال ہی میں جو آپ کو نوٹیفیکیشن ریسیو ہوا ہوگا اور ساتھ ہی اس کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے واٹس ایپ نے کہ 8 فیب کو, اگر تو آپ اس پرائیویسی کو الاؤ کرتے ہیں تو آپ فیوچر آپ واٹس ایپ کو یوز کر سکتے ہیں اینڈ یو آر گڈ ٹو گو. لیکن اگر آپ اس سے انکار کرتے ہیں تو آپ کا واٹس ایپ ڈیلیٹ کی جائے گا. اور اس پرائیویسی پالیسی میں جو پیکیج انہوں نے انٹروڈیوس کروایا, میں آسانی کے لیے اس لیے پیکیج کہہ رہا ہوں کیونکہ اس پیکیج میں جو ٹوٹلی ایک پیکیج ہے جس میں یوزرز کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کیا جائے گا, جس میں ٹاپ پرائیورٹی اس میں ہے یوزرز کی لوکیشن. ٹھیک ہے کہ اس وقت یوزر کی سائٹ پہ, اور یوزر کا مائکرو فون پہلے تو تھا کہ آپ کوئی کال کرتے ہیں یا ویڈیو کال کرتے ہیں تو آپ کا مائکرو فون ایکسیس ہوتا ہے, لیکن اس وقت آپ کا مائکرو فون وداؤٹ آپ کی پرمیشن بھی ایکسیس کیا جا سکتا ہے, ایون کہ آپ کا کیمرہ بھی ایکسیس کیا جا سکتا ہے, اور ایون کہ آپ جس وائی فائی سے کنیکٹ ہیں اس کی جو کنفیگریشن ہے, راؤٹر کی ڈیٹیلز ہیں, وہ آپ ان کے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. ایون کہ جو جس وائی فائی کے ساتھ آپ کا واٹس ایپ کنیکٹ ہے, آپ کا کوئی ایسا دوست جس نے پاس میں کبھی فیس بک یا واٹس ایپ کی طرف نہ موو کیا ہو اور اب وہ موو کرنا چاہتا ہے, لیکن اس وقت 2 اکاؤنٹ بنیں گے. ایک پہلا اکاؤنٹ جو اس وائی فائی سے ایکسیس تھا بیک اینڈ پہ, واٹس ایپ اس کو بھی مانیٹر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ڈیٹیلز کو بھی اپنے پاس کلیکٹ کر رہا ہے, اور اس کے بعد جب وہ واٹس ایپ اکاؤنٹ بنائے گا تو اس اکاؤنٹ کے تھرو بھی اس کی ڈیٹیلز ایکسیس ہو رہی ہیں. صحیح. اور اس پرائیویسی کو وائلیٹ مزید کرنے کے بارے میں جو واٹس ایپ نے بتایا ہے کہ اس کو ان کا یوزیج کدھر کریں گے. بیسیکلی واٹس ایپ کے جو دو موڈ ہیں, ایک بزنس واٹس ایپ ہے اور ایک نارمل واٹس ایپ ہے. نارمل واٹس ایپ جیسے آپ میں یوز کرتے ہیں یا میں یوز کرتا ہوں, یہ ہے نارمل پرسنس کے لیے, لیکن جو بزنس واٹس ایپ ہیں وہ بزنس کمپنیز یوز کرتی ہیں جنہوں نے ان فیوچر فیس بک یا واٹس ایپ کو بزنس پرووائڈ کرنا ہوگا. تو واٹس ایپ کی جو پرائیویسی پالیسی اس میں انہوں نے کلیئرلی نوٹیفائی کیا ہوا ہے کہ ہم اس جو یوزر کا ڈیٹا فیچ کریں گے تو اس کو یوز ہم 2 مین جگہ پہ کریں گے. ایک یہ کہ ان فیوچر میں اس ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے ہم فیس بک ایڈس دیں گے, ٹھیک ہے, اور واٹس ایپ ایڈس دیں گے, جو کہ ابھی انہوں نے انٹروڈیوس نہیں کروائے, لیکن ان فیوچر یہ آپ کو پراپر نوٹیفائی کریں گے اور اس کے بعد ایڈس کو موو آن کریں گے. اس کے بعد یہ جو آپ کا یوزر ڈیٹا ہے, جو کہ آپ کی جو چیٹ ہے بیسیکلی, جو کہ بہت پرسنل چیز ہوتی ہے کسی بھی یوزر کے لیے, یہ بزنس کمپنیز کے ساتھ نہ شیئر کریں گے, نہ تاکہ اس کو ان فیوچر ان کے ساتھ سیل آؤٹ بھی کیا جائے. صحیح. تو نو ڈاؤٹ اس کے خلاف کافی افراد نے احتجاج بھی کیا, ٹویٹس بھی کی کہ جب فیس بک نے واٹس ایپ کو بائی کیا تھا تو انہوں نے پراپر اس چیز کا انعقاد کیا تھا کہ ہم جو پرائیویٹ ڈیٹا ہوگا واٹس ایپ کا واٹس ایپ کی حد تک رہے گا, لیکن اور فیس بک کا فیس بک کی حد تک رہے گا. صحیح. لیکن اب انہوں نے اس پرائیویسی کو اپڈیٹ کیا, اور ایپل جیسی کمپنی جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بہت اوور ریٹڈ ہے اور وہ اپنے کنزیومرز کا خیال نہیں رکھتی, وہ بھی فیس بک سے اسی بات سے بحث کر رہی ہے کہ اگر آپ کی جو انہوں نے ہمارے اسٹور پہ الاؤ ہونا ہوگا تو ان کو یوزر کو نوٹیفائی کرنا ہوگا کہ آپ کا ڈیٹا کب, کہاں اور کس طرح یوز ہو رہا ہے. تو ان سارے پروسیس کے بعد یہ ایک پروسیس ہے کہ جہاں آپ کا یوزر کا ڈیٹا آپ کا یوز ہو رہا ہے اور کس طرح اس چیز کو فیچ آؤٹ کر رہے ہیں. صحیح. مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ نوٹیفیکیشن کب اور کیسے لوگوں کو موصول ہوگا, کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ابھی تک ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن موصول نہیں ہوا, مجھے خود ایسا کوئی نوٹیفیکیشن موصول نہیں ہوا. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اس وقت ہیڈ کوچ مصباح الحق پریس کانفرنس کر رہی ہیں. تو آئی تھنک اوور آل یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا مورل جس کو کہہ سکتے ہیں کہ دھچکا تھا, مورلی بھی اور آن دا فیلڈ بھی, اوبویسلی اس پرفارمنس کا. آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ the effort put in by Pakistan team, ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی, بٹ ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جو اپوزیشن تھی they were better than us in all 3 departments.
اور انہوں نے پروو کیا ہے پچھلے 2-2.5 سالوں سے. ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے, لیکن انہوں نے اپنی جو وہ بہتر کرکٹ ہے وہ پریویسلی جیسے کھیلتے ہوئے آ رہے تھے اور وہ ریڈی تھے, ویسٹ انڈیز سے بھی کھیل رہے تھے, انہوں نے ہم سے بہتر کرکٹ کھیلی and they defeated us. So overall by the effort I think of my team, کہیں بھی مجھے شک نہیں ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی کوشش میں کمی چھوڑی, but we lost to a better team who played better cricket. ظاہر ہے کافی چیزیں ہیں, آپ کو بھی چیزیں نظر آئیں, ہمیں بھی نظر آئیں, اینڈ وی نیڈ ٹو سارٹ دوز تھنگس. کوشش ہم نے کرنی ہے کہ آگے ہم نے امپروومنٹ لے کے آنی ہے, جس میں کہ میجر فیکٹرز ہمیں نظر آ رہے ہیں. فیلڈنگ کا بہت بڑا ایک فیکٹر تھا اور ہم نے اس کو بہتر سے بہتر کرنا ہے. اگین میں کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں یہ وہ فیکٹس ہیں جو شاید دل سے آپ سب لوگ یا کرکٹ جو کھیلنے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں, سمجھنے والے, وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہ صرف میں بات نہیں کر رہا, دنیا کے سارے جتنے بھی بڑے کوچز ہیں اس ٹائم ٹیموں کے ساتھ, مارک بوچر ہے, مکی آتھر ہے, باقی بھی جتنے روی شاستری ہے, سب کو یہ پرابلمس فیس ہو رہی ہیں. اینڈ کووڈ از سم ہاؤ افیکٹنگ دا پرفارمنسز آف دا پلیئرس. ان کی فٹنس انجریز کا بھی بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ جو ببلز ہیں یہ مینٹلی اور فزیکلی بہت افیکٹ کر رہے ہیں پلیئرس کو, بٹ دیٹ از دا فیکٹ. ہم جتنا بھی آپ مجھے کہیں کہ جی آگے ایکسکیوز دے رہا ہوں میں یا کوئی ایسی چیز, تو ساری دنیا کو یہ مسئلے ہو رہے ہیں اور ہم نے اس کا پے آؤٹ نکالنا ہے. ہم نے اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں, بٹ اسٹل آئی مین اٹس اے بگ فیکٹر. ہم بھی پریشان ہیں کہ ہم نے کیسے چلنا ہے اس میں, ایک ببل سے دوسرے ببل میں, اور پھر آئسولیشن, اور پھر مصباح الحق پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مناظر آپ نے ملاحظہ کیے, تو انفارچونیٹلی ہم ٹائم کی کمی کی وجہ سے گفتگو کا سلسلہ آگے نہیں بڑھا پائیں گے. گلفام آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ہم کبھی ٹائم ارینج کریں گے تو میکسیمم انفارمیشن ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے بھی. تھینک یو سو مچ. ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.